अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि यंगस्टर्स के साथ आके प्रोग्राम जो है वो किया जाए, क्योंकि आने वाली नस्ल, आने वाली पौध यही है, इसी ने पाकिस्तान की डायरेक्शन बनानी है। कभी कभार ये यंगस्टर्स नाराज़ होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुश भी होते हैं, लेकिन इनके गिले शिकवे बहुत होते हैं। मैं जब भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, इनके सवालात बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें इसका जवाब आखिर कौन देगा। इनके सवालात के जवाबात सुनने के लिए आज जिस पैनल को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, दोनों कई सालों से रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, तज्ज़िये भी करते रहे हैं और आज की जो सूरत हाल है मुल्क की, उसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, अपना प्रोग्राम करते हैं हम न्यूज़ पे, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। और उनके साथ मौजूद हैं मेरी फॉर्मर कॉलीग हैं, मेरे साथ एक ज़माने में खबरें पढ़ती थी, आज अपना प्रोग्राम करती हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है, बहुत फॉलोइंग है यंगस्टर्स के अंदर, समीना रमज़ान साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज का यंगस्टर्स जो है वो नाराज़ है, बात बात के ऊपर गुस्से में आ जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी पोस्टों के ज़रिए अपने गुस्से का इजहार करता है, वो सियासतदानों से भी नाराज़ होता है, एस्टैब्लिशमेंट से भी नाराज़ होता है, लेकिन फिर इसके ऊपर लेबल लगाई जाती है कि जनाब इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हुआ है, ये बिला वजह जो है इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है और शायद इनको चंद सियासतदानों ने गलत रस्ते पे लगा दिया है। डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ भी आज के यंगस्टर के साथ जो है वो लगाया जाता है। यंगस्टर गलत कर रहा है या इनके ऊपर लेबल लगाने वाले लोग वो गलती में हैं? नहीं, दोनों को बरीजुम्मा नहीं करार दिया जा सकता। ताली तो दो हाथों से बजती है ना। मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक तरफ का सारा कसूर है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक तरफ जो है वो बहुत बेकसूर है। हमने डिजिटल मीडिया को जहाँ यूज़ किया है वहाँ मिसयूज़ भी किया है, फेक न्यूज़ भी उसमें है और फेक नैरेटिव बिल्डिंग भी हमारे यहाँ बहुत हुई है और हमारा यंगस्टर उसका शिकार भी हमें नज़र आया है। लेकिन मेरे ख्याल में इन दी एंड ट्रुथ विल प्रिवेल। एक आर्जी सा फेज़ है, चीज़ें अपना ड्यू कोर्स में ले लेती हैं। जब प्रिंट मीडिया आया था तो तब प्रिंट मीडिया के साथ भी ये प्रॉब्लम्स थी, बहुत से लोग कहते थे प्रिंट मीडिया ने बहुत मसाइल पैदा किए हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो आपको याद है हमारे यहाँ बहुत से कहा जाता था पैराट्रूपर्स आ गए हैं और फिर इनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, हर मीडिया इस फेज़ में से गुजरा है जिस फेज़ में से डिजिटल मीडिया गुजरा। ठीक, समीना रमज़ान साहब, एक और जो गिला कह लें या ये तोहमत कह लें, जो भी है, वो ये कहा जाता है कि जनाब इन यंगस्टर्स के अंदर जो है वो शऊर दे दिया गया है, लेकिन इसकी मुखालफत में लोग जो खड़े होते हैं वो कहते हैं ये शऊर नहीं बल्कि इनको बेरार रवि के ऊपर लगा दिया गया है, ये शऊर नहीं है। अभी पिछले दिनों लाहौर के एक इंसिडेंट के हवाले से जो है ये भी खबर आई कि जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन इन्हीं यंगस्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू कर दिए, तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी। मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर हमने देखा कि काफ़ी जो है गुस्सा लोगों के अंदर दिखाई दिया गया। ये डायरेक्शन गलत है या एक्चुअली अब इनके अंदर वाकई शऊर आ गया है? थैंक यू मंसूर। मैं तो भाई 110% अपनी यूथ के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारी यूथ है उसको सोशल मीडिया या मीडिया ये तो सिर्फ एक ज़रिया होता है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो एक टाइम पे या चाहे वो अब के दौर में सोशल मीडिया है, ये ज़रा ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा एक्सेस है इसकी, तो इसलिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ जो मुझे एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है, जिस इंसिडेंट का भी आपने हवाला दिया, इस बात के अंदर जाए बगैर कि वो इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने रिएक्ट किया या वो अपने किसी भी साथी स्टूडेंट के साथ खड़े हुए, मेरे लिए तो इसमें एक होपफुल चीज़ थी। इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये अब वो यूथ है कि जो गलत के साथ नहीं खड़ी होने वाली, बल्कि वो ये समझती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। मैं अगर इसको पिछली जनरेशन के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे फील होता है कि उस जनरेशन में कहीं ये शायद कहीं लैकिंग थी कि आप बहुत हद तक लाताल्लुक रहे बहुत सारी चीज़ों के साथ, लेकिन ये जो यूथ है ये रेलेवेंट है। इससे पिछली जनरेशन जी, ये यूथ जो है ये मुज़म्मिल साहब और मेरी वाली जनरेशन वो इसीलिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, उन्हें शायद लग रहा है कि उनकी बात, लेकिन मैं मतलब एक जेनेरिक वे में बात कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये होपफुल चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं या ये जो नस्ल है हमारी नई नौजवान नस्ल है, ये इररेलेवेंट नहीं है, ये लाताल्लुक, ये बेहिस नहीं है, ये चीज़ों को देखती है, उसको समझती है। ये हो सकता है कि कभी उनकी अंडरस्टैंडिंग सही हो, कभी गलत हो, लेकिन एटलीस्ट उनकी अपनी एक राय है और वो उसका इजहार करते हैं। तो मैं टोटली उनके साथ।
मुज़म्मिल साहब, आपकी जनरेशन मेरी जनरेशन, मेरे ख्याल में हम दोनों की बात हो रही है, बुजुर्ग तो हम ही हैं यहाँ पे। मैं उनके साथ मिल गई हूँ और मैं छोटी भी बन तो गई। ये हमारा फेलियर हो गया सर? नहीं, देखें, हमसे पहली जनरेशन ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए सड़कों पे कोड़े खाए हैं। अच्छा ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, यहाँ मार्शल्ला के तहत टिकटकी लग कर कोड़े मारे गए हैं, तो वो इस एक नौजवान नस्ल नहीं खाए थे ना। वो कोई इंडिया से लोग आए थे जो यहाँ जमहूरियत के लिए कोड़े खा रहे थे, जिन्होंने 14-14 साल कैद काटी है यहाँ इंसानी हकूक़ के लिए। वो भी इस मुल्क के ही नौजवान थे जो यहाँ से दरबदर हुए, एग्ज़ाइल में गए, जिन्होंने जहाज़ यहाँ से लोग एग्ज़ाइल हुए, वो भी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हो रहा था। तब क्या शऊर की कमी थी? ये जो आज जो भी सूरत हाल है, आपने क्योंकि माजी का जिक्र किया कि यंगस्टर्स ने उस वक्त कोड़े खाए, आपने मेरे ख्याल में ज़्यादा दौर की आप बात कर रहे होंगे। तो अयूब के दौर में भी बहुत जुल्म हुआ, यहाँ एब्डो लगा, यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। तो आज के इस दौर में ये यंगस्टर्स आज के इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रहे हैं आपकी नज़र में या नहीं कर रहे? जी कर रहे हैं, इनकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, इनकी आवाज़ क्या सुनी नहीं जा रही है? आज आप कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल नाराज़ है, तो आपने सुनी है ना उनकी नाराज़गी, तो आपको नाराज़गी महसूस हुई है, तो नाराज़गी सुनी तो जा रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, मैं अब ज़रा ऑडियंस के लिए जो है वो फ्लोर खोलता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम इन्हीं यंगस्टर्स ने लेके चलना है आज। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन, हु वुड लाइक टू क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज़ कि आप ये जो इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, इससे पहले कई रेप केसेस हुए हैं, इस ज़ैनब मर्डर केस हुआ, उसके बाद इतनी अवेयरनेस फैली, और इस तरह के कई वाक़यात रोज़ होते हैं जो कि इस तरह के भी होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सर इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए, मीडिया का रोल बहुत ही इसमें अवेयरनेस का होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमें हर वक्त इस हवाले से, मैं तो समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जुल्म हुआ कि हमने अपने स्कूलों और कॉलेजों में को एजुकेशन ख़त्म की। हमने लड़के और लड़की को इकट्ठे पढ़ना नहीं सिखाया, तो इकट्ठे रहना कैसे सिखा सकते हैं? जो ज़ैनब केस का आपने वाक़या दिया, वो अगर मीडिया ने उसमें एक वाइब्रेंट रोल दिया तो हमने 15 दिन में सज़ा होते भी देखी डे टू डे हेयरिंग के तहत, और वो मुलज़िम को हैंग होते भी देखा। और उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मीडिया के रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव रोल मीडिया का इस बारे में ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि एक बेगुनाह जो है, अगर वो मीडिया की किसी इस वाइब्रेंट रोल का शिकार होता है, तो हमें उस बेगुनाह का भी ख्याल करना चाहिए कि वो इसका शिकार ना हो जाए। समीना, ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, इसके अंदर एक झलक इस बात की हुई थी कि आज के जो हालात हैं, क्योंकि हालात के कंपैरिजन्स की बात होती है, मीडिया कभी रिपोर्ट करता है कभी नहीं करता। अब पाकिस्तान के हालात के हवाले से ये इल्ज़ाम भी मीडिया के ऊपर लगता है कि जी माजी में जब कुछ होता था तो माजी के अंदर तो मीडिया बड़ा वाइब्रेंट था, आवाज़ उठाता था। परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी देखा, बाद में हमने और भी मतलब मुख्तलिफ सिनेरियोज़ देखे हैं, लेकिन अब मीडिया अपना वो किरदार अदा नहीं करता। या इवन ये यंगस्टर्स के बारे में भी ये गिला रहता है कि यंगस्टर्स भी वो किरदार अदा नहीं करते, बस कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए हैं, ट्वीट्स कर लेंगे, फेसबुक पे पोस्ट लगा लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इज़ दैट राइट? जी बिल्कुल, आपकी बात में वज़न है, और वक्त के साथ जैसे तकाज़े बदलते हैं उसके साथ साथ हर तरह की जद्दोजहद का अंदाज़ भी शायद बदल जाता है। जिनके पास उस वक्त उस दौर में मोबाइल एक्सेस नहीं था, इस तरह इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तो वो एक अलग तरह की जद्दोजहद होती थी। अब हमने ये भी देखा कि इस इलेक्शन में एक पार्टी ने अगर जाके ऑन ग्राउंड कैंपेन तक नहीं की, फिर भी उसके इतने कैंडिडेट्स जीते, तो वो किस वजह से हुआ? वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ। मुख्तसरन मैं ये कह सकती हूँ कि हर दौर में ही मीडिया में ऐसे अनासिर भी रहे हैं जो कि जद्दोजहद करते रहे हैं और फिर भी आवाज़ हक बुलंद करते रहे हैं, और हर जबर के दौर में हमने ये भी देखा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड लोग भी रहे हैं, तो ये भी हमने उसके साथ साथ ही देखा है। तो ये हर दौर की कुछ एलिमेंट्स हैं जो इधर भी खड़े हो सकते हैं, उधर भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आप कहें कि 100% मीडिया किसी भी दौर में फ्री रहा है, तो वो उस तरह से आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं रही है। होता यही है कि आपको वो एक लिमिटेड अपने सर्कल में ही रह के अपना काम करना है। जवाबबंदी इस दौर में ज़्यादा है या खान साहब के दौर में ज़्यादा थी? मुझे तो लगता है इस दौर में, इस वक्त ज़्यादा है। इस दौर में ज़्यादा सर्टेन। मुज़म्मिल साहब, आपकी राय? बराबर है, बराबर। उस दौर में भी आप नवाज शरीफ और मरियम का नाम टीवी पे नहीं ले सकते थे। अगर आज इमरान खान का नहीं ले सकते तो तब उनका नहीं ले सकते थे। आप ले रहे हैं, अभी मीडिया पे बैठे हुए आप ले रहे हैं। तब भी कुछ लोग ले लेते थे। तब हाई कोर्ट में पिटीशन भी हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं ले सकते, आप अदालत ने फैसला दे दिया कि नहीं ले सकते। ये जिस तरह मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं, खान साहब के दौर में नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाना मना था?
نہیں بالکل منع نہیں تھا, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ خود بہت سارے ایون صحافیوں نے بھی ان کے لیے تو آواز اٹھائی تھی کہ جی ان کی ہم کیوں نہیں اس طرح سے رپورٹ کر سکتے, اور اگر کچھ ہوا بھی ہو تو جیسے میں نے کہا کہ بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے تھا. جو اگر اب کے ہم دور کی بات کریں, میں اس کو کنسیڈر کرتی ہوں پچھلے 2 سال کے ساتھ ملا کے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی لوگ, یہی پارٹیز تھیں دونوں مین جو تھیں, تو اس دور میں بہت کچھ ہوا ہے. یہ جو چیز ہے اتنے لمبے عرصے تک کے لیے اس طرح میں نے نہیں دیکھی تھی. ٹھیک جی, نیکسٹ کویسچن جی. I'm Sara. Actually, it's kind of a statement. I would like to circle back to what you said. You said کہ اب youth کو keyboard warriors کہا جاتا ہے اور صرف tweets کرتے ہیں. This is a form of peaceful protest. If you go out on roads, false arrests ہوتے ہیں, ہمارے اوپر وہ کیسز کھل جاتی ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا. What would you guys advise کہ پھر ہم کس طرح سے اپنا اوپینین آپ لوگوں کے سامنے یا اتھارٹی کے سامنے رکھیں, that they would listen and they would also not undermine our opinion and take it into consideration. وہ کہتے ہیں کیا کریں, یہی تو کر سکتے ہیں, بس کیا کریں, جا کے مطلب سڑک پہ آپ چاہتے ہیں ڈنڈے کھائیں, ہمارے خلاف کیسز بنا دیتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور کیسز بھی ایسے بھونڈے قسم کے کیسز کہ مطلب وہ پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا, اس کے اوپر غلیل چلانے کا کیس بنا دیا گیا, بعد میں پتہ چلا اس کا تو ایک ہاتھ ہی بھی تھا. جس طرح کی گالم گلوچ ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں مطلب ٹویٹر پہ یا ادھر ادھر, جس طرح کی ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں, یا جو عدم برداشت کا ایک کلچر ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ کو اوپینین دینے کا رائٹ ہے, گالی دینے کا رائٹ نہیں ہے. ٹھیک, اگر آپ گالی دینے کو اوپینین دینا کہیں گے تو پھر شاید اختلاف ہو جائے گا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, میں نے پہلے کہا کہ ہم کہیں ہم کو آئی لینڈ ہیں, یہیں پہ یہ مسائل ہیں, دنیا ان مسائل سے گزر رہی ہے. گورنمنٹ کے عہدیدار بیٹھ کے وی پی این لگا کے اپنی مرضی سے جو مرضی خود اپنی بات کرنے کے لیے, تو وہ ہر اپنی آسائش کے طور پر اس کو یوز بھی کر لیں گے, اپنا نیریٹو بھی دے دیں گے, لیکن دوسرے کا نیریٹو نہیں ہم سن سکتے, اس کے لیے ہم ایکس بند کر دیں گے. پھر وہ جب باہر آئیں گے اپنا نیریٹو بتانے کے لیے, تو پھر ہم انہیں ڈنڈے ماریں گے. پھر ہم اس کے اندر ایک پوائنٹ آف ویو جو آتا ہے اس چیز کو لے کے, جو حکومتی سائڈ سے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا. اگر کوئی مثال کے طور پہ ٹویٹر کے اوپر کوئی فیک نیوز ڈال دے, کوئی فوٹو شاپ تصویر ڈال دے, یا اے آئی سے مینیپولیٹڈ تصویر ڈال دے, اسے ہٹانے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. ٹویٹر جو ہے اس کا کوئی ریپرزینٹیو پاکستان کے, یا ایکس کا کوئی ریپرزینٹیو پاکستان میں نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان انہیں کہہ ہی نہیں سکتی کہ جناب یہ آپ ہٹائیے. حکومت جو ریزن دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیجیے. نہیں تو آپ برازیل میں ایکس انہوں نے اس بات پر بین کیا, اور اس کے بعد برازیل نے ایکس نے جا کے برازیل میں آفس کھولا ہے نا, اور پھر وہ اور انڈیا میں بھی کھولا ہے, کیونکہ انڈیا نے بھی بین کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کمپیل کیا کہ وہ آ کے ہمارے لا آف دی لینڈ کے مطابق آفس کھولے. ہم کیوں نہیں کہتے کہ ایکس یہاں آ کے آفس کھولے؟ My name is ریحان. آپ کو کیا لگتا ہے ساری فیک نیوز کی وجہ سے اتنا زیادہ ہنگامہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ جارے چرچز جلا دیے گئے تھے صرف ایک بندے کی وجہ سے, اور اس کے بعد بھی کرسچن کے لیے ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوا کہ وہ جا کے اپنا اوپینین رکھ سکیں حکومت کے سامنے؟ جو جڑا والا کا واقعہ ہے وہ یقیناً میں نے اس کو بہت فالو کیا ہے, وہ بہت افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں ریاست کا رسپانس بہت کمزور رہا ہے. ہر وقت ہمارے جو معاشرے میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہے ہمارا اچھا نہیں ہے. صاحب یہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ واقعی شاید میڈیا اس کو وہ سپیس نہیں دیتا, لیکن یہی جب بات آتی ہے پولیٹیکل لیڈرز کے بیان کے حوالے سے, ابھی اب تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ پچھلے دور میں ان کو بھی سینسر کرنے کی کوشش کی گئی. آج جب عمران خان کو سینسر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا, میڈیا سے وہ ریاکشن کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں صحافی, کیوں جرنلسٹ یہ نہیں بات کر رہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ سب کا رائٹ ہے, اور وہ عمران خان صاحب کا بھی رائٹ ہے؟ جی اس دور میں عدالت گئے تھے نا جرنلسٹ کہ یہ نواز شریف پر پابندی غلط ہے, جی, تو عدالت نے وہ پابندی جائز قرار دے دی تھی. وہ فیصلہ آج ہمارے منہ پر موجود ہے کالک کی طرح. اس وقت اس فیصلے پر بہت تالیاں بجائی. نہیں بات پوری کر لینے دیں. سر یہ ہوا نہیں تھا نا, وہ اس لیے کیونکہ ان میں سے ایک پٹیشنر میں خود تھا. جی میں خود تھا پٹیشنر. یہ نہیں ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت تھی, ہم لوگ چند جرنلسٹ نے جا کے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بولنے دیں, آپ بولنے کیوں نہیں دیتے. وہ پٹیشن واپس لے لی گئی تھی, اور ہم نے نہیں لی تھی, وکیل صاحب نے لی تھی. وکیل کون تھے یہ آپ چیک کیجئے گا. اور اس وقت کی حکومت نے جو آج اس کا شکار ہے جو وزیر اعظم, اس نے ان جرنلسٹوں کا کتنا مذاق اڑایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں. میاں صاحب پچھلے سال واپس آئے 21 تاریخ کو نا, 21 اکتوبر کو آئے تھے. تو نہیں تھا نا جی,
عمران خان کا دور تو نہیں تھا. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا, تو پھر رول تو نہ ہوا نا. اصل بات کنوکشن کے ساتھ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کا رول نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اگر کانوکٹ کے حوالے سے ابھی آپ نے جو بات کی جی, کانوکٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتا. ایگزونریٹ ہو گئے نا, نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو آئے, عدالت سے سزا معطل ہو گئی اور بری ہو گئے بعد میں. اس وقت عمران خان 21 اکتوبر کی جو سپیچ تھی, 21 اکتوبر کی, جی السلام علیکم, میرا نام عدنان ہے اور میرا سر سوال آپ سے ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ تھا یا عمران خان کے دور میں اتنے مسئلے تھے, تو جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا اس دور میں وہ تو آپ بتا سکتے ہیں زیادہ. اس دور میں کس کے ساتھ ایسا ہوا؟ مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا, اسد طور کے ساتھ ہوا. 300 جرنلسٹ عمران خان کے دور میں ایک دن میں بے روزگار ہوا. اس ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کے کہتا تھا اس کی تنخواہیں کم کریں, تنخواہیں کیوں اتنی دے رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کے دور میں بھی مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا. اب سار عالم کو گولیاں ماری گئیں, اسد طور کی پسلیاں توڑی گئیں, تو اس وقت نہیں مذاق اڑایا جانا چاہیے تھا. لیکن مزمل صاحب اصل بات تو یہ نا کہ جب بھی جو غلط ہو اسے ہر دفعہ ہی غلط کہا جائے, یا یہ تعویل دی جائے کیونکہ تو بھی ماضی میں یہ کہتا تھا تو آج اگر تیرے ساتھ ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے. ہمیں تو اس کو ہر دفعہ غلط بولنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ مذاق اڑا رہے تھے, یہ فیکٹ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ٹھیک, نیکسٹ کویسچن. جی السلام علیکم, مائی نیم از احمد اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ ڈو یو ریئلی تھنک کہ اب جا کے اس سچویشن میں پاکستان از ریئلی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ, اگر آپ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کہیں پہ کچھ بھی ان اپروپریٹ پوسٹ کرتے ہو تو اگلے دن جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کو بہتر طریقے سے پتہ ہے, ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے مزید؟ اچھا, انہوں نے اپنے سوال میں کہا کہ اگر ہم کوئی ان اپروپریٹ پوسٹ کرتے ہیں, آپ سن لیں, جب آپ ان اپروپریٹ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ان اپروپریٹ پوسٹ کروں تو مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے. کسی فریڈم آف اسپیچ میں ان اپروپریٹ پوسٹ کی اجازت نہیں ہے. آپ کی پوسٹ فریڈم آف اسپیچ میں بالکل فیکٹس پر, آپ کے اوپینین پر ہونی چاہیے, اس میں کسی کو میلائن نہیں ہونا چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ اور فیک نہیں ہونا چاہیے, ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ہونی چاہیے. ہم آپ کی غیر ذمہ داری اور آپ کی ان اپروپریٹ پوسٹ کو میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور میں اس کو کسی ڈیجیٹل یہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ ہمارا نوجوان ہے, میچور ہے, اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اس کو قانون کی عملداری کی سمجھ ہونی چاہیے. ٹھیک, پہلے سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ آج کا دور جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک جمہوری دور ہے؟ دیکھیں, جمہوریت کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے, اس میں ہر وقت بہتری کی گنجائش ہے. یہ کمپیریٹیو انالیسس ہے. اگر میں یہ کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل ہے کہ آپ ایک ملک کی جمہوریت کو دوسرے ملک کی جمہوریت سے کمپیئر کر کے اچھی یا بری قرار دے سکتی ہیں. اسی طرح انتخابات کو بھی ایک انتخاب کو دوسرے انتخاب سے کمپیئر کر کے اچھا یا برا قرار دیا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی مجھ سے 2024 کے انتخابات کا سوال کرے گا تو میں کمپیئر کروں گا 2018 سے 13 سے, کیا کروں گا, آئیڈیل تو نہیں دیکھ سکوں گا, اپنے ملک کے باقی انتخابات سے ان کا کمپیریزن کر کے ہی کوئی جواب حاصل کروں گا. تو پھر مجھے 18 سے تو 24 بہتر, دونوں برابر کے غلط, مجھے تو 18 سے 24 بہتر نظر آتا. 18 سے 24 بہتر نظر آتا, کیونکہ 72 گھنٹے کی بجائے 36 گھنٹے میں نتائج آئے. منصور, آپ 18 میں 72 گھنٹے میں نتائج آئے تھے اور اب 36 گھنٹے میں آ گئے تو بہتر رہا. منصور, آپ اکثر نا ایسے موقع پہ ایک وہیں پہ سروے کروا لیتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں جی کہ 2018 کے الیکشن 2024 کے الیکشن سے زیادہ فیئر تھے یا وہ زیادہ صاف شفاف تھے, وہ پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کریں. تھینک یو. اور جو لوگ سمجھتے ہیں 2024 کے الیکشن زیادہ فیئر تھے 2018 سے, 1 2, وہ پیچھے 3. میں پبلک اوپینین کا فالوور نہیں ہوں, میری اپنی رائے ہے, میں اس رائے کی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پاپولر رائے دوں گا, میں یہ 2018 سے اس کو کمپیئر کروں گا. اور 2018 میں 72 گھنٹے تک نتائج نہیں آئے تھے, میں اور آپ سکرین پر 72 گھنٹے تک بیٹھے تھے, اب 36 گھنٹے میں آ گئے. 5 دن نتائج نہیں آئے. ایک اور اوپینین بھی لے لیتے ہیں. آپ نے 18 اور 24 میں آپ نے کہا 24 زیادہ بہتر تھے, 18 اور 13 میں سے کون سے بہتر تھے؟ 13 تو بہت بہتر. یہ ہر دفعہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہو 13 اس لیے بہتر تھا. نہیں My name is Maryam Nawaz. ہو خیر, تالیاں. And the amount of hate I receive because of my name, you know it better. ابھی آپ نے بولا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے
اور آپ بار بار صرف خان صاحب بول رہے ہیں, آپ عمران خان نہیں بول سکتے. سو ڈو یو تھنک سو کہ ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب عمران خان کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ عمران خان لیا جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خان صاحب ویسے ہمارے یہاں شارٹ فارم لینے کی عادت ہے, جیسے شریف کہا جاتا ہے, آپ ان کو بھی مریم صاحبہ کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم, میرا نام آئمہ واجد ہے اور میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی لاہور کالج میں ایک فرسٹ ایئر کی لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور اس کالج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور جب وہاں کے بچے باہر نکلے اس بارے میں پروٹیسٹ کیے کہ یہ کیوں ہوا ہے تو ان کو وہاں مارا پیٹا گیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پہلی تو میری یہ رائے ہے کہ حکومت کو اور قانون کو احتجاج کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور اس سے پہلے حرکت میں آنا چاہیے. جب احتجاج کے نتیجے میں حکومت ایکشن میں آتی ہے تو وہ حکومت کی نااہلی سمجھی جاتی ہے کہ اس نے بر وقت ایکشن نہیں لیا, اور جب بچوں کو باہر نکلنا پڑ کے احتجاج کرنا پڑے اپنے کسی حق کے لیے تو وہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے, وہ کوئی حکومت کی کارکردگی کا ثبوت نہیں ہے. السلام علیکم سر, میرا نام سیف الرحمان ہے اور میں بلوچستان سے ہوں. تو سر میرا کوشچن آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ اچھے نہیں تھے, 2024 کے اچھے تھے. اگر ہم 2024 کے الیکشن دیکھیں تو اس میں یہ تھا جو بچے اس کو مارک شیٹ پہ وہ چینج کرتے اپنے ابو سے سائن کروانے کے, وہ اس طرح تھے. 2018 میں اس طرح نہیں تھے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ 2018 میں ہمیشہ یہ تھا کہ جو جرنلسٹ ہے وہ زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے, اور 2024 میں یہ تھے کہ اگر میں نے کوئی وہ واپس آتا تھا تو کوئی جرنلسٹ اسے فخر سے اس کا انٹرویو کرتا تھا. اگر یہ 2018 میں ہوتا تو کیا ریئیکشن ہوتا اس چیز کا؟ پلیز. فورسڈ انٹرویوز لوگوں کو اٹھایا گیا, اس کے بعد وہ آئے اور جرنلسٹ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھیں میں کس کا انٹرویو کروں. دیکھیں ان انٹرویوز کے بارے میں منصور صاحب آپ کی بھی ایک رائے ہے کہ یہ انٹرویوز جو ہیں ان ایتھیکل ہیں اور جرنلزم کے اصولوں پر پورے نہیں اترتے, کیونکہ ایک فری ول سے نہیں دیے گئے انٹرویو. ایک عمومی رائے ان انٹرویوز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انٹرویوز فری ول سے نہیں دیے گئے. جس طرح پولیس کی کسٹڈی میں دیے گئے بیان کی ٹرائل میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ایسے کسی تحویل میں دیے گئے انٹرویو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور مجھے ان کو سیاستدان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کسی پارٹی کے لیڈر رہے ہیں اور انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے. اتنے کمزور اور اتنے جو کم اخلاق کے لوگ پاکستان کے اقتدار پر قابض رہے ہیں, مجھے اس پر بہت شرم ہے. اور یہ جس کپتان کی ٹیم رہی ہے, ایک منٹ بات کرنے دیں, یہ ہر دور میں ظلم ہر دور میں. دیکھیں ظالم کی مذمت اپنی جگہ موجود ہے, ظالم کی مذمت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن کمزور کردار کے لوگوں کی مذمت بھی اپنی جگہ موجود رہے گی. انہوں نے ملک چلانا تھا, مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں تم زیادہ ظلم نہیں برداشت کر سکتے, کتنے بزدل ہو, کرنا چاہیے تھا. وائی بھائی آپ تھوڑا ظلم بھی کیوں برداشت کرنا پڑے آپ کو؟ آپ کس ملک میں رہے ہیں کہ آپ کو مارا پیٹا جائے؟ واہ بھائی یہ بندہ, ایک منٹ, واہ بھائی یہ بندہ جان سے چلا گیا لیکن بات سے نہیں ہٹا. میں ظلم کو کی جائز نہیں قرار دے رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمزور لوگ تھے اور کپتان نے ایک بہت کمزور اور غلط ٹیم چوز کی پاکستان چلانے کے لیے. یہ اس کپتان کی کپتانی پر بھی سوال ہے کہ اس نے اتنی غلط ٹیم پاکستان چلانے کے لیے چوز کی. جی سمینہ, بالکل میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ کوئی کمزور لوگ تھے یا اس طرح. 2.5-3 سال سے مسلسل جبر برداشت, ابھی یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, ان کے بچے اغوا ہو رہے ہیں, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. وہ بیچارے اپنے, یہ کہیں کسی جمہوریت میں آپ نے دیکھا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ یا سینٹ جو ہے ان کو چھپا کے بچایا جا رہا ہے کہ یار کوئی ان کو اٹھا کے لے جائے گا. اگر کسی نے اقبالی جرم کیا ہوتا تو کسی کو سزا ہو چکی ہوتی. کیوں نہیں ابھی تک عمران خان کے خلاف 9 مئی کے کیس میں بھی آپ کا کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آ سکا, کیونکہ کسی نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ یس عمران خان نے یہ کہا تھا اور ہم نے اس لیے یہ کیا تھا یا اس طرح. 2019 میں بھی میاں صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے تھے. یہ عمران خان ہے تو اس کی پارٹی ہے جو ابھی تک مارے بھی کھا رہے ہیں, جیل میں بھی پڑے ہوئے. یہ کوشچن Assalamu alaikum, my name is Yusra Majid. Can we all really acknowledge the fact that Imran Khan was the only person who went in United Nations and spoke for all the Muslim rights, for Palestinians, for Kashmiris? تو کیسے ہو گئے وہ بھی؟ اینڈ آپ نے ایک بات بولی
آپ نے ایک بات بولی وچ واز ریئلی گڈ اینڈ آئی اپریشیٹ یو فار دیٹ کہ پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے, اداروں کو پہلے سے ہی کر لینا چاہیے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی عمران خان کے لوگ اس کے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہمیں اٹھایا جاتا ہے. مائی خالہ واز اریسٹڈ ان دا کیس, ان کا کیا قصور تھا دیٹ دے ور سٹنگ اوور دیئر اونلی ٹو سے دیٹ ریلیز عمران خان. ٹھیک, مزمل صاحب سے کوشچن آپ سے. مزمل صاحب دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ کے تو سب حامی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں دیکھیں جب آپ بے نظیر جب پاکستان آئیں اس سے بڑا تو کسی کو عوامی سپورٹ نہیں ملی نا. جب وہ واپس آئیں تو وہ اپنا جلوس کنٹونمنٹ تو نہیں لے گئیں کہ ان کے باپ کو فوج نے پھانسی لگائی ہوئی تھی. جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے آئیں تو انہوں نے اپنا جلوس جو ہے وہ موچی دروازے لے کے گئیں یا مینار پاکستان لے کے گئیں. جو پروٹیسٹ ہے پیسفل ہونا اس کا پہلی شرط ہے. السلام علیکم, میرا نام نورالعین ہے اور میرا کویشچن میم آپ سے ہے. ابھی پاکستان میں انڈیا کے فارن منسٹر فار دا پاسٹ ڈکیٹ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہم دیکھا جائے تو انڈیا از ون آف دا لارجسٹ بگیسٹ پاپولیشن اور ان کی اکنامک گروتھ اینڈ ایوری تھنگ از ہیوج اینڈ دے آر بگیسٹ نیبر. پر ہم پچھلے 75 ایئرز میں وی ہیو نیور ہیڈ اے گڈ ریلیشن شپ ود دیم. اس سب کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر آج وہ SCO سمٹ کی ٹاک ہو رہی ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اٹ اینڈز اپ ان اے ویری بگ سکسیس, بٹ ہیونگ انڈیا ان دیٹ مائنڈ وین دے آر ناٹ ایون ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس اینڈ دے ول پلے اے ویری بگ پارٹ ان دیٹ SCO سمٹ, ویئر ڈو یو تھنک پاکستان ول اسٹینڈ آن دیٹ؟ اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ انہوں نے اچھا پن پوائنٹ کیا. میرے بھی ذہن میں یہ سوال تھا کہ جب اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا پاکستان کے اندر, سو مینی کنٹریز, تھاؤزنڈز آف پیپل, جرنلسٹ آئے, سب کچھ آیا, میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسی دن بیٹھ کے اپنا احتجاج اناؤنس کر دیا کہ جی 15 تاریخ کو ہم احتجاج کریں گے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ جو مزمل صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا افراتفری پھیلانے کا ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی رولا رپا جو ہے وہ چلتا رہے؟ Why would you do that? منصور, پہلی بات تو جو انہوں نے کویشچن کیا پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے اوپر آپ نے بات کی ہے. دیکھیے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا وارم ویلکم کیا جاتا ہے ہر طرح کی ان کی نیگوسیشنز کو, اور کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے ایک نارمل ریلیشن ہوں, اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ظاہر آپ کی نیبرنگ کنٹریز ہیں, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے, تو ہمیں یہیں رہنا ہے. لیکن جو زیادہ ایک اس میں بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2019 میں آیا جب 5 اگست کو انہوں نے ایک بالکل الگ سے یک طرفہ قانون سازی کی اور ایک طرح سے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ہی ڈکلیئر کر دیا آلموسٹ. تو اس کی وجہ سے ایک وہ آیا. اب اس کے اوپر ہماری جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی وہ ایک بڑی ڈیفائنڈ پالیسی تھی کہ جب تک اس چیز کو ریورس نہیں کرتا انڈیا اس وقت تک ان سے ہم فردر ٹاکس نہیں کر سکتے. جہاں تک منصور نے بات کی, منصور جب انہوں نے یہ کال دی تھی نا 15 کی, مجھے اس وقت سے پتا تھا, آپ کو بھی پتا تھا اور ان کو خود بھی پتا تھا کہ یہ پروٹیسٹ نہیں ہوگا. یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک تھا گورنمنٹ کے اوپر کہ جی آپ ان کی ملاقات کرا دیں, جو کہ ایک جائز مطالبہ تھا. اس حد تک بات آنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ انہیں یہ کال دینی پڑتی. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان کا مقصد شر پسندی ہی ہوتا تو پھر حکومت کی ایک ہلکی پھلکی سی ہاں پہ وہ اپنا پروٹیسٹ کال آف نہ کرتے. نکی جی ہاں, جی وہ نکی جی ہاں کے باوجود وہ مان گئے. میرا نام راؤ عبید ہے. میں مزمل صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں وہ لوگ کون ہیں. وہ آپ لوگوں کی جنریشن ہے. اب والی جنریشن واقعی ہی غیرت مند ہے, یہ اٹھ چکی ہے. ہم 1 2 4 نہیں ہیں, ہم بے شمار ہیں. ہم اپنا حق جانتے ہیں, ہم لیں گے. آپ نے بات کی جی یہ جنریشن, اگر سوشل میڈیا پہ یہ جنریشن بدتمیزی کرتی ہے تو آپ کی جنریشن کے سیاستدانوں نے ٹی وی پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے کرتے ہیں. آپ کی جنریشن کے صحافیوں نے ہمیں سکھایا ہے. آپ کی جنریشن, تو آپ نے جنریشن کو نہ دے, اور یہ کھڑی ہوگی. آپ لوگ تیار ہوں انشاءاللہ اگلے 10-15 سال یہ جنریشن اپنا ملک جو کلمہ طیبہ پہ بنے ہم لے کے دکھائیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ بہت ظلم کر چکے ہیں, ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے جذبات ہیں, اس جنریشن کے جذبات ہیں, ہم لیں گے. بس کر دیں, معافی دے دیں, بس کر دیں. ہمارا کیا قصور ہے, ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں. کب تک آپ لوگوں نے ہمارے خون, ہمیں سڑکوں پہ بلاتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں. بس کر دیں پلیز. دیکھیے ایک تو ان کا کامنٹ تھا اور ان کے کامنٹ کرنا ان کا رائٹ ہے, اس پر میں کہنے لگے کین یو پلیز ریپیٹ دی کوسچن. اچھا نہیں, ان کے کامنٹ پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اپنا حق لینے کی جدوجہد ضرور کرنی چاہیے. اور میں نے تو پہلے کہا کہ آپ سے پہلی نسلوں نے بھی یہ جدوجہد کی ہے. آپ کو یہ انوکھی نسل نہیں ہے جو یہ جدوجہد کر رہے ہیں, پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کو آگے لے کر چلنے ترقی کا بھی کوئی روڈ میپ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ اس ملک میں دنیا میں ہمارے لیے کیا کمپیٹ کریں گے, آپ دنیا میں پاکستان کا نام کیسے روشن کریں گے, آپ یہاں پہ کیسے انٹرپرینیورشپ لائیں گے, آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کر چلیں گے, کیونکہ آپ نے ہی لے کر چلنا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ سے پہلے والی نسل نے بہت تباہی کر دی ہے لہذا ہم اس تباہی پر آپ کو بہت گالیاں نکالیں گے, تو پھر آپ تو خود بھی اس تباہی کا حصے دار بن جائیں گے. تو میرے خیال میں زیادہ گفتگو پاکستان کی ترقی پر, خوشحالی پر, اس کو آگے لے کر چلنے پر ہونی چاہیے. مزمل صاحب, ویسے یہ جس طرف میرے خیال میں ذکر کر رہے ہیں نوجوان, کیا کوئی کمپیریزن بنتا ہے بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کا اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ وہاں پہ واٹ ایور ہیپنڈ دیٹ واز اسٹوڈنٹ لیڈ, تو شاید مے بی ان کی آنکھوں میں بھی وہی امید ہے کہ شاید یہاں کے پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ ایک دن وہی کریں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے ہمارے دوستوں کو پہلے یہ امید تھی کہ یہ ہمارا ملک سری لنکا بن جائے گا اور جو سری لنکا میں ہوا ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا, لیکن ان کی وہ امید کامیاب نہیں ہو سکی اور پاکستان روز ہمیں بتاتے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے گا, تو جو سری لنکا میں ہوا وہ یہاں نہیں ہو سکا. پھر جب بنگلہ دیش کے بعد یہ ہمیں روز بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنا دیں گے, بنگلہ دیش بنا دیں گے, یہ بنگلہ دیش بھی نہیں بنا سکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ لوگ ایک ایسی ناانصافی کے خلاف نکلے جو وہاں کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مسلسل ہو رہی تھی کوٹا سسٹم پہ, کہ ایک سیاسی جماعت کے پاس 40% نوکریوں کا رائٹ تھا کوٹا سسٹم کے تحت. تو ہماری کسی سیاسی جماعت کے پاس یہاں یہ اختیار نہیں ہے. ہمارے CSS کے امتحانات ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہمارے ہاں بچے مقابلے کے امتحانات میں عام گھروں کے لوور مڈل کلاس کے بچے بڑے بڑے افسر بنتے ہیں, فوج میں بھی ٹرانسپیرنسی ہے. کافی حد تک ہمارے ہاں نوکریوں میں سے کافی جو ہے ٹرانسپیرنسی ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش بہت زیادہ ہے, اس لیے یہ بنگلہ دیش نہیں بن سکے گا. ایک بات بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ نوجوان نسل جو ہے وہ گالی بہت دیتی ہے یا تنقید بہت کرتی ہے. پہلے تو ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ حالات پیدا ہی کیوں ہوئے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اتنا غصہ ہے یا وہ اتنی تنقید کر رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, دیکھیے جس کنڈیشن میں اس وقت ہمارا ملک ہے یہ نارمل حالات نہیں ہیں, اور نارملی یہ نہیں ہوتا کہ آپ خاموشی سے سڑک پہ جا رہے ہیں, کوئی اٹھ کے آپ کو گالیاں نہیں دیتا نا, کوئی ریزن ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی آپ پہ غصہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو آپ کا اس وقت سوشل میڈیا پر ایکسٹریم قسم کا آپ کو رد عمل نظر آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور مسلسل سنب کرنے کی وجہ سے وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور جب مزے کی بات, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور ابھی سہروردی صاحب انکریج کر رہے تھے کہ آپ ضرور جد و جہد کریں. اب جد و جہد کیا کر سکتے ہیں وہ کہ جی آپ پرامن جد و جہد کریں, آپ اپنے ریاکشن دے سکتے ہیں, اپنے نیریٹیوز دے سکتے ہیں, وہ ہم نہیں دینے دیں گے. جی سوشل میڈیا پہ آپ بہت گالی گلوچ کرتے ہیں, اوکے بند کر دیا, اچھا جی پھر ہم باہر نکل کر, نہیں باہر نہیں ہم آپ کو نکلنے دیں گے ورنہ آپ شر پسند کے لائیں گے, پھر ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے, اور پھر ہم تو پھر وہ جد و جہد بیچارے کیسے کریں گے اگر آپ نے انہیں ہر طرف سے اندر بند ہی کر دیا. تو گالی یا کچھ بھی جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے ریاکشن پہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑی غلط ہو گئی نسل, یہ بڑی بدتمیز نسل ہو گئی, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ ہم نے انہیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے اور وہ کیوں پہنچایا ہے. مزمل صاحب کوئی کامنٹ پھر میں کوشچن دوں, جلدی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں, میں کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں سمجھتا کہ آپ احتجاج کریں اور آپ کالج کو آگ لگا دیں. میں اس کو جسٹیفائی, کتنا بھی آپ میں اینگر ہو, کتنا بھی آپ کا کتنا بھی احتجاج جسٹیفائڈ ہو, میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا کہ آپ نے کالج کو آگ لگا دی ہے یا چرچ کو آگ لگا دی ہے, یا آپ نکلے آپ نے کسی پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی ہے, آپ نے وردی لہرانی شروع کر دی ہے. تو اگر آپ کا اینگر یہ ہے اور سمینہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہیں تو میں نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ کرائم ہے, اس کے نزدیک قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے اور قانون کی عملداری موجود ہونی چاہیے. میں اس کو ریئیکشن نہیں مانتا, میں اس کو کرائم مانتا. السلام علیکم, آئی ایم ماریہ رانا. میں ایک بات کرنا چاہوں گی, سر نے کہا تھا کہ کمزور نسل ہے. یار یہ کیسی کمزوری ہے کہ وہ جو عظیم ماؤں کے غیرت مند بیٹے جب انہوں نے PGC کا سنا تو سب وہاں پہ پہنچ گئے, ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, جس گارڈ نے کیا اس کو کوئی کیوں نہیں پوچھا. تو پلیز اپنے کالج اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام کو سائڈ پہ رکھے, پہلے بچوں کو تو دیکھیں, اپنی یوتھ کو تو دیکھیں, باقی اپنے انسٹیٹیوٹ کے نام وغیرہ کو بعد میں سنبھالیں. سی دا جنریشن فرسٹ. دیکھیں, وہ گارڈ 2 دن سے حراست میں, یہ نہیں پتا تھا ان کو, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گارڈ 2 دن پہلے گرفتار ہو چکا ہے اور پولیس کی تحویل میں ہے اور وہ شامل تفتیش ہے اور وکٹم کی تلاش ہے. دیکھیں,
اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں نے احتجاج کیا ٹھیک ہے, لیکن بچوں کو کالج توڑنے کی اجازت تو نہیں ہو سکتی اس احتجاج کے نتیجے میں, لائبریری توڑنے کی اجازت تو نہیں ہو سکتی, آپ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. اگر ہم کوئی پوسٹ لگا دیتے ہیں انسٹا پہ یا ٹویٹر پہ, ایکس پہ, تو وہ انپروپریٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ لاٹھی چارج کرنے جاتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے, مطلب کیا کریں؟ نہیں تو آپ قانون کی دائرے میں رہنے کے سیکھیں. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو, اگر آپ 10,000 ایک منٹ, اگر آپ 10,000 بچے پلے کارڈز لے کے سڑک پر ویسے بھی کھڑے ہوتے تو اتنی ہی اٹینشن ملتی جتنی کالج توڑ کے ملی ہے. وہ آپ نے کرائم کیا ہے, اور اگر آپ پرامن کھڑے رہتے تو آپ ایک مہذب قوم ہوتے, اور وہ گارڈ گرفتار ہے, یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. السلام علیکم سر, میرا نام عبداللہ ہے. سر آپ قانون کی بات کرتے ہیں سر, ٹھیک ہے اگر میں کچھ اینٹی پاک فوج یا اینٹی اسٹیٹ کچھ لکھتا ہوں تو ٹھیک ہے سر, عمران خان کی تصویر لگانے پہ پولیس کیوں آ جاتی ہے لینے؟ نہیں آنی چاہیے, میں آپ کے ساتھ ہوں, نہیں آنی چاہیے, یہ میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میرا نہیں خیال میں کہ اتنی بھی پولیس آ رہی ہے, نہیں تو کوئی بھی نہ لگا رہا ہو, سب لگا رہے ہیں, تو اتنی آزادی تو ہے. سر میرے پاس آئی تھی پولیس, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ راول پنڈی سے لاگ ان ہوا تھا, پھر ہیک ہوا تھا, پھر وہ آئی پی ایڈریس دیکھ کر آئے تھے, اینڈ میرے گھر کے کیا کہتے ہیں سیکیورٹی ہے تو وہ اندر نہیں گھس سکے تھے, وہ غلطی سے 7 والے گھر چھلانگ مار دی تھی, اینڈ پھر میری فیملی نے جا کے انہوں نے 7 والے بچوں یہ اتنے نکمے ہیں کو گرفتاری بھی صحیح نہیں کر دی. 7 والے بچے کو جھنجھوڑا ہے اور اس کو پھر جا کے میری والدہ نے چھڑوایا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اینڈ سر پھر وہ بھاگ گئے. جب آپ کی والدہ نے جا کے کہا اس کا قصور نہیں, میرے بیٹے کا قصور ہے. وہ تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کا قصور ہے, مگر انہوں نے جا کے اس کو. لیکن اب یہ بتائیں, آپ نے سارا کچھ بتایا, یہ آن کیمرہ بتایا, اب آپ کی تصویر سینسر کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ آ جائیں آپ کو پکڑنے کے لیے. سر نہ کریں سینسر, کوئی بات نہیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرا نام عمر ہے اور میرا کوشچن آپ سے ہے مزمل صاحب, کہ ابھی آپ نے کوٹ مینشن کیا ہے, میں آپ کو ہی کوٹ کر رہا ہوں, جس کے اندر آپ نے پوچھا تھا کہ آپ اس جنریشن سے انٹرپرینورشپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ایک روڈ میپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ موسٹلی ایکس, جس طرح میم نے مینشن کیا کہ یہاں پہ ہم لوگ وی پی این لگا کے ایکس آپریٹ کرتے ہیں, موسٹلی ڈیجیٹل ایپس ہم لوگ وی پی این لگا کے آپریٹ کرتے ہیں, تو آپ کیسے انٹرپرینور سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک روڈ میپ دکھائیں جب کہ آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ ہی نہیں کر رہے؟ سیکنڈ تھنگ آئی وانٹ ٹو کوٹ, آپ ہی آئی تھنک سو انٹرویو لے رہے تھے تو آپ ان کی پسندیدہ پارٹی کی تھے وہ, اس کے اندر وہ فائبر وال مینشن کر رہے تھے, ناٹ فائر وال. فائبر گلاس لانے والا شخص جو ہے اس کا نام ہے عمران خان. فائبر گلاس, یہ جو فائبر وال, سوری فائبر وال. اور عمران خان نے بھی ایک چیز کوٹ کی تھی کہ یہ ہیں تو ان پڑھ ہی, لیکن یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام طلال ہے. میرے بہت اچھے دوست راؤ عبید نے آپ سے کویشچن پوچھا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ ان کا رائٹ ہے, تو کیا ان اکیلے کا رائٹ ہے, جو 24 کروڑ عوام باہر کھڑی ہے ان کا رائٹ نہیں ہے؟ ارشد شریف نے اپنا رائٹ ہی مانگا تھا نا, کدھر ہے وہ؟ زرداری نے اپنی بیگم کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکے, تو عام بندہ اس ملک سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کے جو قتل ہے وہ ہم سب جرنلسٹوں پہ قرض ہے, اور ہم سب جرنلسٹ اس کے لیے ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں, ہمارے ساتھی جرنلسٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قتل ایک معمہ ہے, ان کا پاکستان سے جانا بھی ایک معمہ ہے, ان کا قتل بھی ایک معمہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے پوری شفاف تحقیقات آج تک نہیں ہو سکی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان سے جانا نہیں چاہیے. اس سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ باہر جا کے کوئی محفوظ نہیں ہیں, اور پاکستان سے جانا نہیں چاہیے, آپ پاکستان میں زیادہ محفوظ ہیں. باقی آپ نے کہا زرداری اپنی بیگم کے قاتل نہیں پکڑ سکا, ہم لیاقت علی خان کے قاتل نہیں پکڑ سکے, ہم اور بھی بہت سے قاتل نہیں پکڑ سکے, لیکن یہ قتل کو جائز نہیں قرار دیتا کہ آپ کوئی قاتل نہیں پکڑ سکے لہذا قتل جائز ہو گیا. قتل اپنی جگہ بولتا رہتا ہے کہ وہ قتل ہی تھا اور وہ کرائم تھا, چاہے وہ انسالوڈ بھی ہو. مزمل صاحب, یہ وہ ہم کسی کے قاتل نہیں پکڑ سکے, ہمیں ہر کوئی آگے پکڑ لیتا ہے. ہمارا تو یہ مسئلہ بھی ہے, 75 سال سے ہم پکڑے ہی جا رہے ہیں بار بار. نہیں, بہت سارے لوگ جن کو پکڑے جانا چاہیے وہ ملک سے بھاگ گئے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کا کیا مطلب, کون بھاگا ہوا ہے؟ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو پکڑے جانا چاہیے وہ ملک سے بھاگ گئے. مائی نیم از عبداللہ, فیصلہ آباد سے تعلق ہے. سر ہمارے ایم پی بی پی 98 جنید افضل صاحب,
سر 3 اکتوبر کو سر ان کو پی ٹی آئی کا فلیگ پکڑنے پہ گرفتار کیا گیا. سر 2 دن پہلے پھر گھر سے پکڑ کے لے گئے. کدھر کون لوگ ہیں وہ, کون لے کے جاتے ہیں؟ کچے کے ڈاکو طرح سر یہ پکے کے ڈاکو بن کے گھر میں گھس جاتے ہیں. سر یہ کیا سین ہے, کیوں لے کے جاتے ہیں؟ سر ہمارے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, کیوں آ کے پوچھا جاتا ہے یہ کدھر ہے, کون ہے, کون لوگ ہیں سر یہ, آپ بتائیں. پولیس ہی آتی ہوگی نا. پولیس آتی ہے. آئی ہیو ویڈیوز سر, میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں. پولیس کہہ رہے پولیس ہی آتی ہے. پولیس ہی آتی ہے. یہ سر پولیس آتی ہے. پولیس آتی ہے نا. نہیں تو خیر وہ خیر ہے, پولیس آتی ہے. نہیں پولیس کا آنا بھی جائے. سر اگر وہی پولیس اگر آپ کے گھر میں آئے آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آتی رہی ہے پولیس, میرے گھر بھی آتی رہی ہے. ایک دور تھا میں بھی روز آف ایئر ہو جاتا تھا, ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سے فون آتا تھا اور مجھے بھی کہا جاتا تھا کل سے آپ آف ایئر ہیں. یہ دور ہم نے بھی کاٹا ہے. بتائیں نا ان کو کس دور میں ہوا تھا, ان کو بتائیں. یہ فیض کے دور میں ہوا تھا. خان صاحب کے دور میں. فیض کے دور میں ہوا تھا. فیض کے دور میں ہوا تھا. عمران خان کے دور میں ہوا تھا. ہر چوتھے دن آف ایئر ہو جاتے تھے, نوکری چلی جاتی تھی. آپ نے بات کی ہے لہذا آپ گھر بیٹھے. یہ آج ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے آج ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت آپ انجوائے کر رہے تھے. السلام علیکم, میرا نام ماہنور ہے. ہم آپ سے جو بھی کوشچن کرتے ہیں آپ بار بار اپنی جنریشن کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کی ہی جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے بولا ہے کہ یہ اس کو آئی سی یو میں کیوں لے گئے ہیں, اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی, میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے. یہ آپ کے ہی جنریشن کے لوگ تھے. پی جی سی انسیڈنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, جس کو نیوز چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے نجی کالج انسیڈنٹ. میرے خیال میں وہ تصویر ٹھیک نہیں ہے, وہ وکٹم نہیں ہے. اس کے پیرنٹس نے بھی کہا ہے وہ وکٹم نہیں ہے. صحیح نہیں سمجھا, میں نے کہا ہے کہ بلکہ آپ اس بچی کو بدنام کر رہی ہیں اس کے بارے میں ایسی بات کر کے, فیک نیوز پھیلا کے, کیونکہ وہ وکٹم نہیں ہے. آپ جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. آپ میرا کوشچن نہیں سمجھے, یہاں پہ لڑکی کی عزت کی بات نہیں ہو رہی. میرا کوشچن یہ ہے, آپ نے ابھی بولا آپ ہر چیز میں اپنی جنریشن کا حوالہ دے رہے ہیں جو آپ کی جنریشن ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری جنریشن بیٹھی ہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو آپ لوگ کی جنریشن کے بندوں نے ہی یہ بولا ہے کہ اس عورت کو آئی سی یو میں مطلب کیوں لے گئے, اتنا برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو بیسیکلی میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جو بار بار آپ اپنی جنریشن کا بول رہے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں بھی یہ ہوا تھا, ہم نے اس طرح سے کیا, تو یہ آپ کی جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بولا. دیکھیے میرے خیال میں وہ what I've understood, میرے خیال میں تھوڑی سی اگر ایک بات کروں, اب بدتمیز میرے خیال میں ساری جنریشنز رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بھی تھی, میری بھی تھی, اور شاید ان کی بھی ہے. فرق صرف یہ ہے آپ کے اور میرے پاس ٹویٹر نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا. ہم جو وہ بدتمیزی یا گالی یا غصہ جو ہوتا تھا وہ ہم کہیں پہ لکھ نہیں سکتے تھے, زیادہ سے زیادہ لو لیٹر کے اندر ہی اگلے کو سنا دیتے تھے. تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے جہاں پہ دے کین گو اینڈ ایکسپریس دیم سیلف, اینڈ اس کی وجہ سے دے آلسو گیٹ ایکسپوزڈ کہ اچھا جی وہ فلاں اکاؤنٹ ہے, فلاں اکاؤنٹ نے یہ چیز لکھی ہے, نہیں لکھنی چاہیے تھی. اور جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ لوگ زیادہ بھی جو ہے وہ زیر اعتاب آتے ہیں کہ یہ بدتمیز جنریشن ہے, یہ کیوں اس طرح کی بات لکھتی ہے. میرے خیال میں اس کی یہ بھی ریزن ہے. تھوڑی سی ریزن ایک اور, میں ذرا پروگرام سے ہٹ گیا ہوں, لیکن آئی وانٹ ٹو سے most of the information, and I'm saying most, not all, but most of the information that you have regarding the Punjab College incident is wrong actually. میں نے بڑا ڈیٹیل سے بیٹھ کے اس کو پچھلے کئی دنوں سے بیٹھ کے آبزرو کیا ہے. I've tried to find the girl. آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے صرف اس بچی کا نام بتا دے, کیا نام ہے اس کا, کیا نام ہے اس کا, کیا ولدیت ہے اس کی, کیا ایڈریس ہے اس کا. Do you have anything? Do you have anything? Let's go. اس کے بعد اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے, لے کے چلیں مجھے اس بچی کے پاس, میں آپ کے ساتھ ابھی چلوں گا. You're going to take me over there. That's what I'm saying. You don't know. That's what I'm saying. You don't know. Because even we don't know. We as journalists, ہمارا تو کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا. ہمیں آج تک نہیں پتا لگ سکا کہ وہ بچی کون ہے. السلام علیکم. I just want to say کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی, تو پھر یہ کیسا آرگیومنٹ ہے کہ اس کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ جو تصویر آپ غلط یوز کر رہے ہیں, جو وہ بچی نہیں ہے, اس بچی کی بدنامی ہو رہی ہے جو وہ بچی نہیں ہے, اور آپ اس کو وکٹم بنا کے میڈیا میں پیش کر رہے ہیں. اس بچی کی آپ کو ہماری سوسائٹی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہاں پہ دیر آر مینی گرلز ہماری بیٹیوں بہنوں کی طرح ہیں. اب اگر آپ کسی لڑکی کے بارے میں, اس کے بارے میں یہ بات بھی صرف کہہ دیں کہ خدا نخواستہ اس کا ریپ ہوا ہے, جسٹ امیجن دا اسٹگما اٹیچ ود دیٹ تھنگ. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ آپ کسی بھی ایک رینڈم لڑکی کے بارے میں یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ تمہارا ریپ ہوا ہے, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جبکہ کچھ ہوا بھی نہیں ہے. دا سیم تھنگ ہیپنڈ آفٹر 9th میں. آئی ایم سوری, مجھے پتا ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بہت بیٹھے ہوئے ہوں گے, بٹ لیٹ می ٹیل یو, میں خان صاحب سے ملا جا کے, لیٹ می شیئر دس ود یو.
9 तारीख को इंसिडेंट हुआ, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन के बाद वो रिलीज हुए. आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो जमान पार्क में जाके उनसे मिला. 1 घंटे की मेरी मुलाकात हुई उनसे. उस 1 घंटे की मुलाकात में खान साहब ने खड़े होकर मेरे सामने कहा, मंसूर तुम्हें पता है जो हमारी औरतें उठाई गई हैं ना, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये सनम जावेद, ये तैयबा राजा, ये सारी लड़कियां जो उठाई गई थी, मुझे खान साहब ने खुद मेरे मुंह के ऊपर कहा इन सब लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है. एंड आई वाज लाइक, खान साहब व्हाट आर यू सेइंग? आपको कोई होश है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कहता नहीं मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि साथ ज्यादती हुई है. मैंने कहा खुदा के लिए बाहर जाके मीडिया के सामने मत बोल दीजिएगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड आफ्टर अ वीक. और बाद में हम उन बच्चियों के, वो सनम जावेद के बाप का मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी सनम इज ऑल राइट, कोई ऐसी वैसी बात है? उन्होंने कहा खुदा के लिए क्या बात कर रहे हैं. सो प्लीज, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है किसी भी लड़की के बारे में. देयर आर गर्ल्स सिटिंग ओवर हियर इन दिस हॉल राइट नाउ, और उनके बारे में एम ही कोई कहते कि जब इसका रेप हुआ है, इसके साथ ज्यादती हुई है. फॉर गॉड से सोच समझ के बात करें. असल बात ये है, हाँ पूरी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऐसा हैवान है उस हैवान को जो है वो दोज़ख में पहुंचा के रहेंगे, कोई मसला नहीं. इंफॉर्मेशन तो सही तरह शेयर कर लें. सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है. दोनों से ही सवाल है, क्योंकि ये ज़्यादातर मीडिया स्टडीज़ और TFT के स्टूडेंट्स हैं, फिल्म थिएटर के स्टूडेंट्स हैं. हमारे यहाँ एंकर्स ने और दूसरे डिफरेंट सहाफ़ियों ने जब अपनी राय बदल ली, किसी के साथ रहे, कुछ अरसे बाद राय पर ख़ुद माफ़ी मांग के चीज़, इस जनरेशन को भी एक माफ़ी चाहिए 9 मई के लिए या किसी भी हवाले से. सेकंड, हमने डिसइंफॉर्मेशन पे एज़ कोई लॉ, कभी हम उसको FI से अटैच कर देते हैं, कभी पीका के अंडर ले जाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि हुकूमत बंदी लगा रही है. वाई नॉट वी ऑल डिसाइड एज इंस्टीट्यूशन, एज मीडिया पार्टनर्स, कि हम कोई ऐसी पॉलिसी ले आएँ जिस पे इनको गाइडेंस मिल सके कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बजाय इसके कि इनको घरों से उठाया जाए, इनके अकाउंट ब्लॉक किए जाएँ, या इनको एक गाइडेंस का एक तरीकाकार जो प्रोवाइड करें. देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जो मीडिया है, जर्नलिज्म है, उसको सिर्फ एक ही कानून से गार्ड किया गया है और वो डेफेमेशन का कानून है. ना कोई पीका का कानून चाहिए, ना कोई साइबर का कानून चाहिए, ना कुछ चाहिए, और डेफेमेशन का. लेकिन हमारे यहाँ हमारी अदालतों ने डेफेमेशन के केसेस को डिसाइड नहीं किया. हमारे यहाँ शायद जान के कत्ल के मुकदमात भी नहीं डिसाइड, लेकिन इज़्ज़त के कत्ल को कोई कत्ल नहीं समझा जाता. मतलब मैं किसी के ख़िलाफ़ ख़बर दे दूँ, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है मेरे ख़िलाफ़, क्या कर सकता है वो. तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे इस मुल्क की अदालतों को ये एहसास होगा कि उन्होंने झूठ पर सज़ा देनी है, ये माशरा खुद ब खुद कानून के दायरे में आ जाएगा. क्योंकि ये सज़ा सबको देनी ज़रूरी नहीं होती. सज़ा 1 या 2 को दी जाती है, बाकी सबको उससे कान हो जाते हैं कि झूठ पर सज़ा होती है. लेकिन चूँकि यहाँ झूठ पर सज़ा नहीं होती और फेक न्यूज़ के साथ आप चल जाते हैं और आप उससे आगे निकल जाते हैं, यू सर्वाइव, तो उससे इनकरेजमेंट होती है और आप उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं ये तो फिर अब ये तो फ्रीडम है. तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा अदालतें वाइब्रेंट हो जाएं और डेफेमेशन में सज़ाएं देने लग जाएं, सब ठीक हो जाए. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. BNU से नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा, नौजवानों के बड़े सख्त तीखे सवाल, और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था बड़ा गुस्सा है इनके अंदर, तो गुस्सा तो बाकी, आज उन्होंने अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी किया. बट अच्छी बात है, वेंट करने के लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए. हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, और वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी. ये हमारा जो है वो पहला प्रोग्राम नहीं है, हम पहले भी कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, एंड देव बीन वेरी ग्रेशियस के अपनी वो हमें ये फैसिलिटी भी देते हैं, स्टूडेंट्स को भी जो है वो कन्विंस करते हैं यहाँ पे आने के लिए और आपसे आपके सामने ये सवाल रखने के लिए. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक द प्रोग्राम. अल्लाह हाफिज़.